अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान मदरसा, मेहमानान एज़ाम और सामईन किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज हम एक ऐसे प्रोग्राम में शरीक है जो इल्मी, दावती, तालीमी, तरबियती प्रोग्राम है। आमतौर पर रोज़ाना हम लोग अपने बड़ों से सुनते हैं, बड़ों की बातों पर कान लगाते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का अलग प्रोग्राम है। बड़े बोलते हैं, छोटे सुनते हैं, ये रोज़ होता है, लेकिन आज छोटों ने बोला और बड़ों ने सुना। हमारे पास कौम के नौनिहाल बच्चे आए, छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मासूम बच्चे जब दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं तो फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपना पर बिछा देते हैं। जब ये मासूम बच्चे अपने घरों से तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं तो फरिश्ते इनके ऊपर साया करते हैं। जब ये मासूम बच्चे इल्म हासिल करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं तो सुराखों में रहने वाले कीड़े और मकोड़े इनके लिए दुआ करते हैं। जब ये मासूम बच्चे अपने घर से तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं तो समंदर की मछलियां उनकी कामयाबी की दुआएं करती हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप तमाम हज़रात भी जिन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। हम आपको काबिल मुबारकबाद समझते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह अपने छोटों की भी कद्र करने की तौफीक इनायत फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अल्लाह के बड़े बड़े नबी, अल्लाह के बड़े बड़े रसूल और पैगंबर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया, लेकिन अपनी औलाद के लिए दुआ करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे सालेह औलाद अता फरमा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब तू मुझे अकेला मत छोड़, तू बेहतरीन वारिस देने वाला। लेकिन अक्सर लोग औलाद के लिए तो दुआ करते हैं, औलाद की सालिहियत के लिए दुआ नहीं करते। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने बच्चों से परेशान हैं, इसलिए जब भी अल्लाह से दुआ करें तो सालिह औलाद की दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम लोगों की औलाद को सालिह बनाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ फरमाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे सालिह औलाद अता फरमा। आपने एक हदीस बार बार सुनी कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं, 3 रास्ते ऐसे हैं, मरने के बाद भी इंसान को उन 3 रास्तों से सवाब मिलता रहता है। एक तो सदक़ा जारिया है, दूसरा वो इल्म जो दूसरों को बांटता है, और तीसरा क्या है, वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि एक औलाद जो अपने बाप के लिए दुआ करती। नबी ने क्या फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। नेक औलाद जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका फ़ायदा उसके माँ बाप को पहुँचाता है। ये आयत रब्बी हबली मिनस सालिहीन औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ये आयत और ये हदीस हमको ये बताती है कि सालिह औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को मैदान महशर में
अपने पास बुलाएगा, अपनी नेमत याद दिलाएगा। मुख्तलिफ किस्म की नेमतें होंगी, उन नेमतों में एक नेमत ये होगी कि हमने तुझे औलाद दिया था। और आज अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है। हमारे कितने साथी ऐसे हैं, हम उनको जानते हैं, वो हमारे साथ में रहते हैं, अल्लाह ताला ने उनको औलाद से महरूम रखा, लाखों करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन उनके पास औलाद नहीं, बेकार है। औलाद ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, इसलिए अंबिया किराम भी औलाद के लिए दुआ करते थे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों को बुलाएगा, अपनी नेमतों को याद दिलाएगा, जिसमें से औलाद की एक नेमत होगी। अल्लाह ताला पूछेगा फमाज़ा अल्लमतहु व माज़ा अद्दबतहु, तूने उसको तालीम कौन सी दी और तुझे उसे अदब क्या सिखाया। तालीम और अदब ये दोनों बहुत ज़रूरी है। बाज़ बच्चियों ने तकरीर की, बाज़ बच्चों ने तकरीर की, छोटे छोटे बच्चे, ऐसा लग रहा कोई आलिम तकरीर कर रहा है, ऐसा लग रहा कोई मुअल्लिमा तकरीर कर रही। इन बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत की गई होगी। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन लोगों ने मेहनत की उनको भी, जिन लोगों ने जगह दिया उनको भी, जिन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा उनको भी, और जिन बच्चों ने मेहनत की उनको भी, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, ये हमारे हाथ में है। अल्लाह ने इनको नेमत के तौर पर हमें दिया है, हम इनको चाहे नेक बना दें, इनको चाहे बुरा बना दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा जब दुनिया में आता है फितरत इस्लाम पर रहता है, मुसलमान रहता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको नसरानी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बना देते हैं, और उससे बढ़कर मैं ये कहा करता हूँ आज के दौर में उसके माँ बाप उसको मुशरिक बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको बिदअती बना देते हैं। बच्चा अपने माँ बाप से सीखता, इसलिए इन बच्चों के बारे में अल्लाह से डरो, इन बच्चों के बारे में अल्लाह से डरो। और असातिज़ा को भी मैं यही कहा करता हूं कि लोगों ने अपने जिगर के टुकड़ों को आपके हवाले किया, अपने जिगर के टुकड़ों को आपके हवाले किया इस इरादे से कि आप उनको नेक बनाएंगे। आप ये अमानत समझें, ये बच्चे आपके पास आते हैं दीन सीखने के लिए। जो थोड़ा सा वक्त मिलता है, जो थोड़ा सा समय मिलता है, उस वक्त में, उस समय में इन बच्चों को आप अच्छी तालीम दें, इनको दीनदार बनाएं। क्यों? इसलिए कि ये कायनात के सबसे अच्छे लोग। प्यारे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। हमारे नबी ने कह दिया बात खत्म, कुरान पढ़ाने वाले से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, कुरान पढ़ने वाले, सीखने वाले से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आपको दुनिया के अंदर बहुत सारे टीचर मिलेंगे, बहुत सारे प्रोफेसर मिलेंगे जिनकी तनख्वाहें लाखों में होंगी, वो अपनी जगह पर, लेकिन हमारे नजदीक हमारे नबी के फरमान के मुताबिक अगर दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है तो वो है जो लोगों को कुरान पढ़ाता है। सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ाना, कुरान पढ़ना, ये दोनों दुनिया के सबसे अच्छे लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की, और मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त एक सुफ़ा बनाया, एक चबूतरा। सुफ़ा के माने चबूतरा। चबूतरा किसे कहते हैं अक्सर लोग जानते होंगे। चबूतरे को चबूतरा क्यों कहते हैं? जमीन से थोड़ा ऊंचा रहता है। अगर जमीन के बराबर है तो वो चबूतरा नहीं है, जमीन से थोड़ा ऊंचा हुआ तो क्या हुआ? चबूतरा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मस्जिद नबवी को बनाया तो वहां पर एक चबूतरा बनाया, जिसको शरीयत में क्या कहते हैं? सुफ़ा। जो गरीब मुसलमान, नए मुसलमान रहते थे, वहां आते थे, चबूतरे पर रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, नबी से तालीम हासिल करते। तो ये सुफ़ा यानी चबूतरा, असहाबे सुफ़ा चबूतरे पर रहने वाले।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خاص شاگرد ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر چبوترے کو ایک بالشت اونچا بنایا۔ اس کے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی ان لوگوں کا مقام اونچا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ عام مسجدوں میں، مسجد نبوی میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد سے ایک بالشت اوپر ہیں، ان کا مقام عام لوگوں سے زیادہ۔ یہ ہمارے نبی نے بتایا، یہ ہمارے نبی نے سمجھایا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام یوں ہی نہیں ملا کرتا میرے بھائیوں، اس لیے یہ بچے یہ اسی اصحاب صفہ کی یادگار کو زندہ کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنائے۔ آخری بات میرے بھائیوں، آج ہم علماء کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، یہ دنیا کا سب سے بہترین مشغلہ ہے۔ الحمدللہ علماء کرام یہی کام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ علماء کی عزت کریں، علماء کا احترام کریں، علماء کی تکریم کریں۔ اور عزت، احترام، تکریم صرف پیسے سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ پیسے والے دنیا میں بہت ہیں، بہت ہیں پیسے والے، پیسوں کی ضرورت نہیں، احترام دل سے کیا جاتا ہے، احترام دل سے کیا جاتا ہے۔ آپ علماء سے محبت کریں، علماء سے گفتگو کریں، ان کے آداب کو ملحوظ رکھیں، علماء سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ صحابہ کرام علماء سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جڑے رہتے تھے۔ کوئی ایک لمحہ بھی آپ سے اگر الگ ہو گیا تو پریشان ہو جاتا تھا کہ نبی نے اس دوران کیا بات کہی، ہمیں معلوم نہیں۔ علماء سے گہرا ربط کریں، نہ یہ کہ صرف نمازوں میں بلکہ نمازوں کے بعد بھی علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ بات چیت کریں، علماء کو اپنے گھروں میں بلائیں، علماء کی مجلسوں میں شریک ہو۔ جو لوگ علماء سے اپنا ربط مضبوط رکھتے ہیں وہ فتنوں میں نہیں پڑتے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو علماء سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ جو صبح و شام کے دروس ہوتے ہیں ان دروس میں شرکت کریں، اپنے بچوں کو علماء کے پاس لائیں، ان کے پاس بیٹھائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اہم بات، ہم اپنے اسلاف کی سیرتوں کو بھول رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، گھر کے خاندان کے سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، سال بھر میں، 6 مہینے میں، کبھی بھی جب بھی موقع ملے خاندان کے سارے لوگ اکٹھا ہوں، اس میں صرف اپنے ہوں، خاندان کے پورے بھائی بہن بھتیجے بھانجے سارے لوگ اکٹھا ہوں۔ ہر خاندان میں کچھ لوگ رہتے ہیں، الحمدللہ ایک ایک خاندان میں اگر آپ اکٹھا کریں گے تو 20 25 50 لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ آپ ماحول بنائیں، گھر کا ماحول بنائیں۔ آپ تو قرآن مجید کی درس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مسجدوں میں جا کر سن لیتے ہیں، گھر کی خواتین کو موقع نہیں ملتا ہے۔ تو ایک باپ کی جتنی اولاد ہیں یعنی بھائی بہن بھتیجے بھانجے سب لوگ مہینے میں، 15 دن میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں جتنا بھی ہوتا ایک بار ضرور اکٹھا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہو، ایک عالم کو بلائیں، آدھا گھنٹے کا 15 منٹ کا ایک درس ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگ اکٹھا ہوں گے، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ جو دوریاں آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ عالم کو بلا کر کے عالم سے سنیں گے تو ہمارا ایک دینی ماحول پیدا ہوگا۔ اپنی اسلاف کی روایتوں کو زندہ رکھیں، دین ایسے ہی باقی رہتا ہے۔ اور اس فیملی جو میٹنگ ہوگی، فیملی جو جلسہ ہوگا، اس میں آپ کھلے طور پر علماء سے گفتگو کر سکیں گے۔ یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں اور ان چیزوں کی آج کے زمانے میں بہت ضرورت ہے۔ یہ چند اہم اور بنیادی باتیں آپ کے پاس پہنچانی تھی، گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے، وقت کافی ہو گیا ہے اور ہمارے یوسف بھائی نے سب کو بتایا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچیں کہ میں نے صدارت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ گفتگو کر لی، اور میری بھی ویسے زیادہ گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں
یہ کوئی نصیحت نہیں تھی، یہ کوئی تقریر نہیں تھی، یہ ہمارے دل کی آواز تھی، یہ ہمارے دل کی آواز تھی جو میں اپنی زبان سے اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے کانوں تک پہنچا رہا تھا، میں نے کانوں تک پہنچا دیا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اتار دے۔ اس لیے کہ تقریر کرنے والے بہت ہیں، سننے والے بہت ہیں، دلوں میں بسانے والے، عمل کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ جن لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان الفت اور محبت پیدا فرمائے، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، تکبر، عناد، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ الفت اور محبت کو قائم کر دے۔ ہماری اس مجلس میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جس نے ہمیں دینی تعلیم دے کر کے ہمیں اس لائق بنایا کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ اے اللہ سب کے والدین کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان کے سوال و جواب کو آسان فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنے کی، ان کی دعائیں لینے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رمضان قریب آ گیا ہے، ہر سال رمضان آتا ہے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مثالی رمضان بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تیرا شکر ہے ہمارے کتنے ساتھی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری زندگی میں پھر ایک بار رمضان بھیجا۔ اے اللہ تو نے ہمیں موقع دیا، اے اللہ ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رمضان کو مثالی رمضان بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہم سب لوگ خطا کار ہیں، ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اے اللہ یہ تیرے عاجز بندے تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے یہ سامنے یہ معصوم بچے اور بچیاں جنہوں نے دینی اور تعلیمی مظاہرہ کیا ہے اے اللہ ان کو دین کا سپاہی بنا دے مولا۔ اے اللہ ان کو قوم کا خادم بنا دے مولا۔ اے اللہ ان سے تو دین کا کام لے لے مولا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی تجھ سے راضی کر دے مولا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان پر قائم رکھ مولا۔ اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ معزز علماء اکرام، مہمان اعظام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہمارے برادر یوسف انجم صاحب نے یہ درخواست کی کہ سمندر کو کوزے میں سمانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اس کا میں خاص خیال رکھتے ہوئے سمندر کو گلاس میں سمانے کی کوشش کروں گا۔
عزیز طلبہ و طالبات، میرا خطاب آپ لوگوں سے ہے. آپ لوگ مستقبل کے ایک معمار ہیں. مستقبل آپ کے ساتھ ہے. قیادت اور سیادت، لیڈرشپ آپ کے ساتھ ہوگی. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے. اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے. تو مستقبل کے معمار بننے کے لیے اور مستقبل کی لیڈرشپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک چیز اچھے دوستوں کا، اچھے ساتھیوں کا انتخاب. دوسری چیز ہے وقت کی قدر کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر اس کی حقیقت کو آپ جان لیں گے، اگر آپ اس کو اپنا لیں گے تو یقیناً آپ کا مستقبل سنور سکتا ہے اور آپ کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے. اگر ان دو چیزوں سے غافل ہو جائیں گے تو سمجھو کہ آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اسلاف جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے مرتبے حاصل کیے اور بڑا بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا. دیکھیے، پہلی چیز میں آپ کو کہا تھا کہ اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. کیونکہ آپ کا یہ جو دور ہے، بچپن کا دور ہے، یہاں جب بچہ بنتا ہے تو اس کا مستقبل اچھا رہتا ہے. یہی ایک سنہرا دور ہے. اگر بچہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے تو پھر سمجھو کہ اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. تو اس لیے اچھے عادات کو، اچھے اخلاق کو آپ اختیار کریں. برے دوستوں سے، برے ساتھیوں سے اجتناب کریں. آپ کو پتا ہے کہ سب سے برا دوست آج کے زمانے میں کیا ہے؟ کون ہے؟ آج کے زمانے میں سب سے برا دوست تو آپ کا موبائل ہے کہ نہیں؟ بچوں بتاؤ، آپ میں کون ہے جو موبائل میں گیم کو نہ دیکھتا ہو، اس کا وقت اس میں گزرتا نہ ہو؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے. ماشاء اللہ پورے اس گنگا میں ڈوبے ہوئے ہیں. الحمدللہ، ماشاء اللہ. تو برکیف ابھی بھی آپ کے لیے وقت ہے کہ یہ جو چیز ہے موبائل، اس سے آپ ہمیشہ دور رہیں. یہ آپ کے لیے کوئی کام کی چیز نہیں ہے. اسلاف کیا کیا کرتے تھے؟ اپنا وقت تین چیزوں میں گزارا کرتے تھے. کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اسٹڈی کیا کرتے تھے، یا پھر تصنیف و تالیف میں کتابوں کو لکھا کرتے تھے. اگر وہ ٹائم بھی اگر نہیں رہا تو تیسرا ٹائم عبادت میں گزارا کرتے تھے. یہ چیز آپ اپنائیں. دوسری چیز میں نے آپ سے کہا کہ وقت کی قدر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے. تو اس میں یہ ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فراغت قبل شغلک، یعنی کہ فرصتی کے جو اوقات ہیں، جو ایام ہیں، اس کو آپ غنیمت جانو. بیکار فضولیات میں اس کو خرچ نہ کرو، صحیح کاموں میں اس کو خرچ کیا کرو. جب آپ مصروف ہو جائیں گے تو آپ کو پھر نہ ذکر و اذکار کا ٹائم ملے گا، نہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا ٹائم ملے گا، اور نہ
دوسرے جو نیک کام کرنے کے لیے ہیں اس کے لیے ٹائم آپ کو بہت مشکل سے ملے گا. آپ اس کو ڈھونڈنے لگیں گے کہ بھائی ٹائم نہیں ملتا. لیکن اگر آپ کو عبادت کا شوق ہے, قرآن مجید کو پڑھنے کا شوق ہے, اور اس کے علاوہ جو نیک کام کرنے کا آپ کو شوق ہے, تو آٹومیٹکلی آنن فنن آپ کو ٹائم ملے گا. لیکن اگر آپ کا دل بوجھل ہے, اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے, تو شیطان آپ کو سکھائے گا کہ آپ کا ایگزام ہے, آپ کا فلان چیز ہے, وہاں جانا ہے, ادھر جانا ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑیے اور ان چیزوں میں آپ مشغول ہو جائیے. اس طرح وہ شیطان آپ کو سجائے گا. لہٰذا وقت کی آپ قدر کیجیے. ابن رشد ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں. ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں, وہ زندگی بھر گنجی پیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وقت بچانا تھا. تصنیف اور تالیف میں ان کا کام گزرتا تھا. ان کو وقت بچانا تھا, کھانے پینے میں وہ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے. میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ پڑھا. آپ سب لوگ جانتے ہیں برگر کھاتے ہیں نا سب لوگ. برگر کی ایک تاریخ میں نے پڑھی. اس کو ایجاد کرنے والا بہت بزی انسان تھا, اس کو کھانے کا وقت نہیں تھا اس کو. تو اس نے سوچا کہ یہ کھانا, پھر سالن ڈالنا, مکس کرنا, چاٹنے کے لیے وہ منگانا, یہ کہاں کی حجامت, یہ کہاں کی جھنجٹ ہے. چلو ایک ایسی کوئی ڈش تیار کریں گے کہ ہم کھاتے بھی رہیں گے, پڑھتے بھی رہیں گے. تو اس نے وہ برگر کا ایک ڈش بنایا. تو دو بن کے بیچ میں کیا ہے, کچھ وہ چیزیں پھنسا دیتا, اس کے اوپر کیا ہے ٹیشو پیپر رکھ کے, ہاتھ دھونے کا بھی ٹائم نہیں اس کو, ٹیشو پیپر رکھ کے کھاتے رہتا, پڑھتے رہتا. تو وہ تاریخ تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو بزی آدمی ہوتے ہیں وہ کھانے کی طرف یا دوسرے بیکار مشغولیات کی طرف اپنا وقت نہیں دیتے. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان دو چیزوں کو آپ لازمی جز بنائیں. جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں. یعنی اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں, ان لوگوں کے ساتھ رہیں, اور ان لوگوں کی مجلس اختیار کریں جو لوگ اللہ والے ہیں, جن کے یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية, علم ينتفع به الناس, او ولد صالح يدعو له. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما. قابل قدر صدر محترم, ذمہ دارانی مدرسہ اور عزیز طلباء اور طالبات اور میری معزز ماں اور بہنوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2-3 مقامات سے آیتیں تلاوت کی اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے سنائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم کا علم اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا. وقال, اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا, انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, اے فرشتوں فلاں فلاں چیز کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا, اپنے کلب علم کا اعتراف کیا. قالوا, فرشتوں نے جواب دیا, سبحانک, اللہ تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا, اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم, اے اللہ تو علم والا اور حکمت والا ہے. تو برادران اسلام اور میری اسلامی ماں بہنوں, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ علم کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں پر, اللہ العالمین نے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تبارک و تعالیٰ
ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا چلا جاتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، جن کو علم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، درجات، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی وہ علم ہی کے تعلق سے تھی. اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت نبی پر اتاری، اقرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا، فرمایا ما كنت تتلو من قبلہ الکتاب ولا تخطه بیمینک. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ تجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک نقطہ کیا چیز ہے، نقطہ کہاں لگتا ہے اور نقطہ کہاں نہیں آتا، یہ تک تجھے علم نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نوازا، اور یہی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں منتقل کیا، تابعین میں، تبع تابعین میں اور ائمہ اعظام میں علم پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے علم چاہے دینی ہو یا چاہے دنیاوی ہو، ان دونوں علم کو جو ہے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اگر صرف ہم دینی تعلیم کو ترجیح دیں، دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیں، تو یہ بھی جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم جو ہے صرف دینی تعلیم حاصل کر لیں اور دنیاوی تعلیم سے لا علم رہیں تو ہمارے لیے جو ہے نقصان باعث بن سکتی ہے. لیکن جو ہمیں چاہیے کہ دینی علم کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے دنیا میں بہت بڑے انجینئر، ڈاکٹر، لائر، یہ بڑے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اس علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو دنیا میں جتنا بڑا مشہور لائر ہوتا ہے، جو دنیا میں جتنا بڑا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، جو دنیا میں جتنا بڑا علم والا ہو سکتا ہے، لوگ اسی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سے جو ہے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو علم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اور لوگوں کو ان کی طرف اللہ تعالیٰ مائل فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس علم کو حقیر نہ سمجھیں. اسی علم جو ہے یہ علم جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیل سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من اللہ نور لا یعطی للعاصی. دیکھیے اس شعر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم جو ہے اللہ رب العالمین نافرمانوں کو عطا نہیں فرماتا. جو اللہ کے نافرمان بندے ہوا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان سے نہیں نوازتا. تو اس شعر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے حفظ کی شکایت اپنے استاد وکیع رحمہ اللہ سے فرمائی. وکیع رحمہ اللہ سے کہا کہ میں اپنے علم کی شکایت اپنے استاد سے کرتا ہوں، فارشدنی الی ترک المعاصی. تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. ہم جتنا گناہوں کو چھوڑتے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری عطا کرتا جائے گا. علم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے علم میں زیادتی اللہ تعالیٰ کا فرما جائے گا، اور اس علم کی زیادتی کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بلند کرتا چلا جائے گا. تو فرمایا فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من اللہ نور. بتایا کہ علم اللہ کی روشنیوں میں سے ایک روشنی ہے. علم کے ذریعے سے جہالت دور ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے جو ہے جہالت دور ہوتی ہے اور اجالا پھیلتا چلا جاتا ہے. اس کے علم کے ذریعے سے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی فرمائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اس کی تمام چیزیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے. تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ اس کی خبر میں اللہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہ جاتا ہے. پہلا یہ چیز ہے، پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ. اس نے اپنی زندگی میں کوئی چیز صدقہ کی ہو اور وہ صدقہ چھوڑ کر اس دنیا میں گیا ہے، جب تک وہ صدقے کی چیز باقی رہتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے جو کنواں کھدوا دیا، کسی نے جو اور کوئی کام کر دیا، تو جب تک وہ چیز دنیا میں باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا چلا ہے. دوسری چیز ہے، اہم چیز یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علم ينتفع به الناس. اپنے علم کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. جب تک اس کے شاگرد اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے. دیکھیے یہ علم جو ہے شاگردوں تک محدود نہیں رہتا، شاگردوں کے بعد اس کے شاگرد، یہ
علم جو ہے ان شاگردوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا چلا جاتا ہے. تو دیکھیے امام بخاری سے لے کر آج تک ہم جو ہے بخاری شریف پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ اس کا کریڈٹ امام بخاری رحمہ اللہ کو جا رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے جتنا علم ہم شاگردوں میں پھیلائیں گے جب تک یہ زندہ رہیں گے اور ان کے بعد ان کے شاگردوں کو تیار کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ان کی خبر میں ان کو پہنچاتا رہے گا. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ جو ہے چھوڑ کر جو جا رہے ہیں اس دنیا میں, یہ بچے علم سیکھیں گے اور اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے تو دعائیں سیکھیں گے, دعائیں پڑھتے رہیں گے تو تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جو ہے یہ بچے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں گے. لہٰذا آپ اپنے بچوں کو ان دینی مدارسوں میں بھیجیے, چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں بھیجیے اور بھیج کر جو ہے انہی دین علم سے آراستہ کیجیے, انہی دعائیں سکھائیے اور پڑھائیے. ہمارے ہاں یہ معاشرے میں بات پائی جاتی ہے کہ لوگ دنیاوی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اسکولوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اسکولوں کو برابر بھیجتے ہیں, برابر وقت پر بھیجتے ہیں, لیکن کوتاہی برتتے ہیں تو ان مکتبوں کو بھیجنے میں کوتاہی برتتے ہیں. تو لہٰذا آپ ان مکتبوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے سے کوتاہی نہ برتیے بلکہ برابر وقت پر جس طریقے سے دنیاوی اسکولوں کو پابندی کے ساتھ بھیجتے رہیے. انشاءاللہ یہ بچے اس مکتب میں آ کر علم حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو یہ بچے باقی رہیں گے, تو آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ جب تک یہ بچے دعائیں کرتے رہیں گے تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے. میں اللہ رب العالمین سے دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے دین پر قائم و دائم رکھے, اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے, تو اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہوں, ہم اللہ سے راضی ہوں, آمین. ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. محترم صدر جلسہ, علماء کرام, معزز حاضرین کرام, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کر ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا. اور ماشاءاللہ یہ ننھے بچے جو یہاں پر مکتب میں جو اپنا مظاہرہ کیے ہیں, یہ مظاہرہ ماشاءاللہ بے انتہا خوب, قابل فخر اور قابل مبارکباد کا مستحق ہے. اور ان کے پیچھے جو اساتذہ محنت کے ہیں ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ دارین میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا. یہ بچے پتہ نہیں آگے چل کر کیا بنیں گے, کچھ بنے یا نہ بنے, لیکن موحد ضرور بنیں گے, توحید کے علم بردار ضرور بنیں گے. آج کی دور میں جو سب میں بڑی بیماری جو ہے وہ شرک کی بیماری ہے, اور ہر بات میں انسان ہے نا اپنے ایمان میں کمزوری محسوس کرتا ہے. لیکن یہ جب توحید کا علم بردار ہو رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا. اے معاذ اگرچہ تمہیں زندہ ہی ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ ہی آگ میں ڈال دیا جائے, لیکن یاد رکھو کبھی بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک مت کرنا. ماشاءاللہ یہ بچے جو ہے نا انشاءاللہ اس کے ضرور علم بردار رہیں گے, اور اتنا ہی نہیں یہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ توحید کے اوپر یہ قائم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے ان کو دنیا میں یا آسمان میں ہر جگہ پر ان کو آباد کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا, اور ہم نے ان کو سارے مخلوق میں افضل ترین ہم کو ان کو قرار دیا. محترم سامعین, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کے لیے, ہمارے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا, اس میں ایک تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک آیت جو میں نے تلاوت کے
فمن هو قانت آناء اللیل، اور کیا وہ شخص، دو شخصوں کا اس آیت میں ذکر ہے، ایک وہ شخص ہے جو رات کے گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، آخرت کا خوف اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو دین سے دور ہے، دین سے بیزار ہے، اسے دین کے نام سے چڑ آتی ہے، اس کو نماز کے نام سے چڑ آتی ہے۔ کیا یہ دو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان میں سے کون بہتر ہے۔ اللہ کے نبی پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان لوگوں سے پوچھئے تو صحیح کہ ان میں سے کیا صاحب علم جاننے والا سے بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو علم کو نہیں جانتا ہے، کن میں سے کون بہتر ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو بے شک عقل مند لوگ ہی پکڑتے ہیں، بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی توفیق، علم کی توفیق فرماتے ہیں۔ معزز علماء اکرام اور جو مہمان اپنا وقت نکال کر اس خوبصورت محفل میں شریک ہوئے ہیں، میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے ہی دینی ماحول کے مجلس نصیب فرمائے۔ میں اپنی بات کو ایک شعر میں بتانا چاہتا ہوں۔ سیرت نہ ہو جس میں وہ صورت فضول ہے، جس گل میں خوشبو نہیں وہ کاغذ کا پھول ہے۔ یہ اتنا اچھا گلدستہ جو اسلامک ماحول کے اندر جو تیار کیا گیا ہے، ان تیار کرنے والوں کے اساتذہ کو بھی مبارکباد، اور جو اس کا جو انتظام کر کے جو اس کو یہ جگہ جو ہے اس کے لیے طے کر کے جو ہے یہاں پر جو کام چلا رہے ہیں، دینی کام چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو بھی جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں بھی سوچ کر آیا تھا علم کے تعلق سے، کئی میرے سے زیادہ علم والے لوگ جو ہے اس ٹاپک پر بول چکے ہیں۔ میں ماں باپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان بچوں کے ماں باپ سے، کہ بات ان بچوں کو جو ہے جیسا ہم لوگ بڑے سمجھاتے ہیں وہی بات ان کے سمجھ میں آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ آنے والا رمضان مبارک جو آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کے اوپر زیادہ تر توجہ کرے۔ یہاں مدرسے کا آخری دن ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ کتابیں نہیں کھلیں گی، پھر مدرسہ کھلنے کے بعد کھلیں گی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ اپنا وقت جو ہے جیسا مولوی صاحب بولے پرچیسنگ کی بجائے جو ہے بچوں پر دھیان دیجئے۔ ہمارے یوسف صاحب کا گلہ ہے کیا عورتیں زیادہ پرچیسنگ میں لگ جاتی ہیں، بول کر اپنے بچوں پر دھیان دیجئے۔ اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی آیت پڑھتا ہوں، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگوں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تم آپس میں تفریقہ مت پیدا کرو۔ ان تفریقوں سے جو ہے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، شاید میں صحیح بول رہا ہوں صاحب، گمراہ ہو جاتا ہے اور صحیح رہنمائی نہیں پاتا۔ ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے ہمارے رحمت کا باعث بن جائے، ہماری مغفرت کا باعث بن جائے، ہمارا جو سرمایہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنے، نہ کہ زحمت کا۔ اسی بات پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے جو ہے تھوڑا سا بھی وقت دیا علم والوں کے، اس میں جو ہے میں کچھ بات بول سکا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔